आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फ़ोर आलमी चैनल करबला मुक़द्दसा के ऑनलाइन ट्रांसमिशन प्रोग्राम मारिफ़त मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ में आपकी खिदमत में हाज़िर है। और जैसे आपके इल्म में है कि हमारी गुफ्तगू का सिलसिला हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के उन्वान से है और कोशिश की जा रही है कि हर एक बहस जो मरबूत हो इमाम के साथ उन पे हम गुफ्तगू कर सके। दर हकीकत जो महवरियत बहस है और जो मरकज़ियत बहस है वो ख़ुद इमाम की मारिफत है, यानी इमाम की मारिफत के लिए हमें किस तरीके से कोशार रहना चाहिए। और इमाम की मारिफत दर हकीकत खुदा की मारिफत है। इस उन्वान से हमने गुफ्तगू का सिलसिला रखा हुआ है, लेकिन ज़ाहिर है कि दूसरी कुछ मुनासिबतें भी इसमें आ जाती है, शहादतें आ जाती है, तो ज़ाहिर है कि सबका ताल्लुक़ इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से है, तो हम उन बहसों को भी साथ साथ में चला रहे हैं। और दर हकीकत मासूमीन की मारिफत एक है, और ये आपने जिस मासूम की मारिफत हासिल कर ली गोया कि आपने सब मासूमीन की मारिफत हासिल की। लेकिन चूँकि ज़माना जो है वो वक्त के इमाम हज़रत इमाम महदी मौऊद अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ है, तो इस उन्वान से भी एक ख़ास अहमियत है। और जो वक्त के इमाम होते हैं वो ज़ाहिर है कि खल्क़ के ऊपर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से हुज्जत होती है, यानी अगर उनका इनकार करना यानी खुदा का इनकार करना, उनका इकरार करना यानी गोया खुदा की खुदाई का इकरार करना। तो ये एक ख़ास अहमियत है इस बहसों की। और ख़ुद हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम जिसकी मारिफत की ताकीद की गई है और फरमाया कि अगर कोई अपने वक्त के इमाम के मारिफत के बग़ैर इस दुनिया से चला जाए तो उसकी मौत जो है वो जाहिलियत की मौत है। अब ये हदीस जो है इस उन्वान से भी इसकी एक ख़ास अहमियत है कि ये फ़कत अहले तशय्युअ की किताबों में नहीं है, बल्कि ये अहले तसन्नुन की किताबों में भी मौजूद है। और हम यही सवाल उनसे करते हैं कि आप लोगों के वक्त का इमाम कौन है कि जिसकी अगर मारिफत हासिल न की जाए तो जहालत की मौत है। तो यहाँ वो चुप हो जाते हैं, चूँकि उनकी बात यही है कि बाद रसूलुल्लाह न तो कोई जानिशीन है न कोई इमाम है। अगर कोई खलीफा भी है तो वो भी लोगों का बनाया हुआ इजमा के एतबार से खुलाफा बनते रहते हैं, तो उनका ये एक अपना हिसाब है। लेकिन जब हम ये हदीस उनको दिखाते हैं कि आपकी अपनी किताबों में ये लिखा हुआ है कि जो भी वक्त के इमाम के मारिफत के बग़ैर दुनिया से चला जाए उसकी मौत जहालत की मौत है। और जहालत से मुराद आप जानते हैं, जहालत से मुराद यानी कुफर की मौत, जहालत से मुराद यानी शिर्क की मौत। जहालत उसको कहते हैं कि जैसे रसूलुल्लाह के से पहले जो लोग ज़िंदगी गुजार रहे थे, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि तक जो वक्त है, जो स्पेस है, इस वक्त को ज़माने जाहिलियत कहते हैं। ये जो आप जाहिलियत सुनते रहते हैं वो जाहिलियत यही है कि हज़रत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि तक ये रास्ता, ये एरिया, ये वक्त जो है ये जाहिलियत का वक्त है। क्योंकि ये बड़ा सख्त वक्त हुआ करता था, बहुत सख्त वक्त। यानी कोई ये नहीं कह सकता था कि मैं मज़हब हक़ से हूँ, वगरना उसकी जान के दुश्मन बन जाते थे लोग। तो ये सिलसिला जो है ये वक्त जाहिलियत का है। और जाहिलियत यानी कुफर, निफाक, बुत परस्त, जो कि एक नहायत ही सख्त डिग्री है। तो हम उनकी खिदमत में यही पेश करते हैं कि यह हदीस तो आपकी किताबों में भी लिखी हुई है, आपकी अपनी किताबों में यह मौजूद है ये हदीस कि जो भी वक्त के इमाम के बग़ैर, मारिफत इमाम के बग़ैर, वक्त के इमाम की मारिफत किए बग़ैर वो दुनिया से चला गया, उसकी मौत जो है वो जहालत की मौत है। तो बिस्मिल्लाह, वो कौन है वो इमाम कि जिसकी मारिफत ज़रूरी है? तो वो खामोश हो जाते हैं या फिर तौजीहात भी करते हैं। तो ऐसे तौजीहात है कि अगर उसको छोटा बच्चा भी, समझदार छोटा बच्चा भी उसको सुन ले उनके तौजीहात और दलाइल को, तो वो भी शायद हंस पड़े, क्योंकि वो कोई दलाइल नहीं होते। और ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तुर्र इम्तियाज़ है कि हम कहते हैं कि रसूलुल्लाह का 12वां जानशीन हज़रत महदी मौऊद अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ पर्दे ग़ैबत में है और ज़िंदा है, और जिसने उसकी मारिफत नहीं की उसकी मौत जहालत की मौत है।
यह हमारा तुर्र इम्तियाज़ है और अक्ल के मुताबिक भी है। जहाँ कुरान और अहादीस को अगर सही तरीके से देख लिया जाए, जहाँ खुदा ने आइंदा के वादे दिए हुए हैं कि आइंदा ऐसा होगा, आइंदा ऐसे होगा, इस ज़मीन को जो है, इस ज़मीन पर हम दीन इस्लाम को गालिब कर देंगे। खुदा की कसम, मकतब अहले बैत के अलावा बाकी जहाँ भी आप मकातिब खोलेंगे, ये जो खुदा ने वादे किए हुए हैं, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, ये पूरे न हुए न होते देखे जाते हैं। चूँकि जो हालात है एक दिन से दूसरे दिन बदतर है, एक दिन से दूसरे दिन कुफर की जो है वो ज़्यादा ताकत आ रही है कुफर में। इस्लाम जो मुसलमान लोग हैं और मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, आप ख़ुद देखें कि वो किस कदर बेचारे सुई तक तो बना नहीं सकते इस दौर में, और कहाँ चले कि वो इस्लाम को गालिब कर देंगे। इस्लाम को गलबा के लिए ज़ाहिर है कि आपको कुछ अक्ल आप में होनी चाहिए, कोई बहुत बड़ी कोई काम, बहुत बड़ा काम का। और इस टेक्नोलॉजी में आप जो है, जो ममालिक है, जो नॉन मुस्लिम ममालिक है, उनकी टेक्नोलॉजी को आप देख लें और अपनी टेक्नोलॉजी भी देख लें। आपका जो मुल्क है, आपके वो ममालिक इस्लामी ममालिक जिनको आप बहुत ज़्यादा, यानी सबसे वो आगे हैं, दो तीन ऐसे ममालिक हैं इस्लामी के जो टेक्नोलॉजी के एतबार से थोड़े से किसी हद तक है। अच्छा, आप उन्हीं को देख लें, उन ममालिक की टेक्नोलॉजी देखें और जो 7 समंदर पार जो ममालिक है उनकी टेक्नोलॉजी देखें, आपस में कोई रब्त ही नहीं है। इस टेक्नोलॉजी से आप जाके इस्लाम को गालिब कराओगे? ये तो ऐसे मुमकिन हो सकता है जब इस्लाम की हुकूमत पूरी दुनिया पर आ जाए। कर सकते हो? यकीनन आप किसी से भी पूछ ले, इन ममालिक में अगर कोई दुनिया में फिरा हुआ आदमी है, वो देख लेगा, यहाँ की टेक्नोलॉजी भी देखें, वहाँ की टेक्नोलॉजी भी देखें, तो वो कहेगा ये तो कुछ भी नहीं है। तो इस एतबार से जो खुदा के वादे हैं वो कब पूरे हो सकते हैं? कोई उम्मीद नहीं है। उम्मीद कौन है? उम्मीद हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम है। जब वो तशरीफ़ लाएंगे तो ये चीज़ मुमकिन हो सकती है। और हम यही कहते हैं, तरफ़ैन की किताबों में भी हदीस मौजूद है कि अगर दुनिया के ख़ात्मे में एक रोज़ भी बच जाए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस दिन को इतना तुलानी कर देगा कि इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम ज़हूर फरमाए और हुकूमत इस्लामी को पूरे दुनिया में कंट्रोल करो। और इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं देख रहा हूँ कि कायम के यारान, कायम के सहाबा, कायम के जो आवान और अंसार है, शर्क़ के आलम से लेकर ग़र्ब आलम पर उन्होंने कब्ज़ा कर लिया है। शर्क़ के आलम से ग़र्ब आलम तक ये है। ये मज़हब है शिया। मज़हब शिया इन्हीं चीज़ों को फॉलो कर रही है कि हम कहते हैं कि जब ये खुदा ने जो कुरान में वादे दिए हैं, ये इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम जब तशरीफ़ लाएंगे तो पूरे होंगे। अब आप बताएं कि आपके वो इरादे किस एतबार से है, कौन ऐसा आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। अलबत्ता एक चीज़ है कि ख़ुद इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को ये लोग जो वो करते हैं, तसव्वुर इनके यहाँ मौजूद है। हम माँ सिवाय चंद अफराद जो कि जाहिल है वो मुनकर हो जाते हैं, बाकी सब के पास ये तसव्वुर मौजूद है कि इमाम महदी जो है वो मौजूद है। लेकिन इस एतबार से जैसे हम कहते हैं तो वो नहीं है। लेकिन बहरहाल इनकी ख़ुद की चूँकि मौजू इतना मुहिम मौजू है कि ये लोग अहले बैत से बुग़्ज़ रखने के बावजूद भी इन हदीस में मौजूद है। और हमारे उस्ताद की बकौल फरमाते हैं 700 अहादीस मौजूद है इनकी किताबों में। 700 अहादीस कोई छोटी बात नहीं है। हमारे पास तो तादाद हज़ारों में है, लेकिन इनके पास भी 700 अहादीस मौजूद है इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम यानी इमाम महदी अलैहिस्सलाम के बारे में। तसव्वुर उनका जुदा है, कुछ उलमा हमारे साथ मुत्तफ़िक़ है, ज़्यादातर जो है वो अपनी तरफ से उनका एक ख़ास अक़ीदा है। लेकिन ख़ुद महदवियत का कोई मुनकर नहीं हो सकता। इस हकीकत से कोई ये नहीं कह सकता कि मैं इस हकीकत को कबूल नहीं करूँगा। यकीनन ये एक ऐसी हकीकत है कि जिसका कोई भी इनकार नहीं कर सकता। और हम इसी इमाम महदी को जो इनके पास भी है, हमारे पास भी है, और मैं ये कहूँ कि मौऊद का तसव्वुर तो पूरे के पूरे आलम में है। हम यही कहते हैं कि हमारा इमाम ज़माना इमाम महदी अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की अगर कोई मार्फत न कर सका तो उसकी मौत जहालत की मौत है। यानी वो इस दुनिया से जब जाता है तो काफिर होता है, मुशरिक होता है, और
وہ اسی حالت میں جاتا ہے جیسے 1500-1400 سال پہلے رسول اللہ سے پہلے کے دور کے جو لوگ تھے اسی جہالت میں یہ غرق ہے۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور انشاءاللہ العزیز پروگرام کے نیکسٹ سیگمنٹ میں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید تنویر عباس رضوی صاحب کی خدمت میں انشاءاللہ ہوں گے، اور یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں اور دعائے حضرت امام زمانہ علیہ السلام کو سماعت فرماتے ہیں۔ إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا غريبا كلمح البصر أو هو أقرب كلمح البصر أو هو أقرب اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين
دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور اس وقت آپ امام زمانہ علیہ السلام کے دعا کے خوبصورت کلمات سماعت کر رہے تھے۔ پروگرام کے سیگمنٹ میں ہم حاضر خدمت ہے حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا سید تنویر عباس رضوی صاحب نجف اشرف سے انشاءاللہ العزیز قبلہ کی خدمت میں سوالات پیش کرتے ہیں اور ان کے علم اور معلومات سے استفادہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ خیریت سے ہے انشاءاللہ، طبیعت مزاج بخیر ہے؟ اللہ کا کرم ہے، امام زمانہ کا لطف و کرم ہے الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کی نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ ہمیشہ، بلکہ یہ پروگرام کیا تمام پروگرامز میں آپ شرکت فرماتے ہیں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے اور نہایت ہی آپ کے ممنون اور مشکور ہے۔ پروردگار ہم تمام لوگوں کی توفیقات میں اضافہ کریں کہ الہی آمین۔ مذہب اہل بیت اطہار علیہ السلام خصوصاً اس عظیم موضوع امام زمانہ علیہ السلام کے اوپر روشنی ڈالتے ہیں اور چاہنے والوں کو بہت ساری معلومات سے آگاہ کرتے ہیں۔ سلامت رہے قبلہ، شکر گزار ہے آپ کے داد و تحسین کے۔ میں وقت کو ضائع کیے بغیر قبلہ آپ کی خدمت میں سوالات کا سلسلہ شروع کرنا چاہوں گا، اور پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں بھی ہم معرفت امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے گفتگو کر رہے تھے، تو پہلا سوال یہیں سے میں آپ کے خدمت عالیہ میں پیش کرنا چاہوں گا کہ معرفت امام قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں کیا ہے، اس پر اگر ایک وضاحت ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم عجل فرج مولانا صاحب العصر والزمان، صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد۔ قال اللہ تعالی وقوله الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ سبحان اللہ۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ۔ سورہ قصص کی یہ پانچویں اور چھٹی آیت ہے جی، جس میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جن لوگوں کو زمین میں کمزور بنا دیا گیا ہے جی، ان پر احسان کریں اور انہیں لوگوں کا پیشوا بنائیں جی، اور زمین کا وارث قرار دیں اور انہیں کو روئے زمین کا اقتدار دیں، اور فرعون و حامان اور ان کے لشکروں کو انہیں کمزوروں کے ہاتھوں سے وہ منظر دکھلائیں جس سے یہ ڈر رہے ہیں۔ صحیح۔ فرعون قرآن مجید جو اللہ کی عظیم کتاب ہے، جی، جسے اللہ رب العزت نے بے اپنے شک، عظیم نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ اللہم علیہ صلی علی وسلم محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ نازل فرمائی، یہ کتاب وہ ہے جس کے بارے میں خود اللہ رب العزت فرماتا ہے لا یاتیہم الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ فیہ تبیان لشیء ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ اللہ اکبر۔ یہ قرآن مجید عظیم کتاب ہے، لہذا قرآن مجید عظیم کتاب ہے، اور اس میں جب یہ اللہ نے کہا ہے کہ وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَعْبِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، جی، کہ کوئی بھی خشک و تر نہیں ہے مگر کہ قرآن مجید میں کتاب مبین میں وہ موجود ہے، اس کا ذکر ہے۔ بے شک۔ تو ظاہر سی بات ہے زیادہ قرآن مجید کی افادیت، قرآن مجید کا معجزہ،
قرآن مجید کا کتاب الہی ہونا، اس میں کسی طرح کا کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے اگر انسان عقل سے کام لے، اور اگر عقل سے پیدل ہو جائے، عقل سے پرے ہو جائے، عقل سے دور ہو جائے، متعنت ہو جائے، جی ہٹ دھرم ہو جائے، تو کچھ بھی کہہ سکتا ہے وہ انسان کے جس کے پاس سوائے بغض اور عداوت اور ہٹ دھرمی کا کچھ نہ ہو، تو وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ دن میں اگر سورج نکلا ہے تب بھی وہ کہہ سکتا ہے کہ سورج نہیں نکلا ہے، جی بالکل دن ہو بالکل کہہ سکتا ہے کہ سورج نہیں نکلا ہے۔ اگر انسان ہٹ دھرمی پہ آ جائے، اگر اپنی انا پر آ جائے اور عقل۔ بہرحال قرآن مجید کے معجزہ ہونے پر نہ کل کوئی شک تھا نہ آج کوئی شک ہے، بالکل، اور نہ قیامت تک قرآن مجید کی افادیت، اہمیت اور قرآن مجید کے معجزہ ہونے پر، کتاب الہی ہونے پر کسی کو شک ہوگا، اس لیے کہ قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے، اور اسے قیامت تک باقی رکھنے کا اور اس کی حفاظت کرنے کا ہر کمی و بیشی سے اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ بے شک، وہ ذات جو ساری کائنات کے خالق ہے، جس کے قبضے قدرت میں پوری کائنات کا اختیار ہے، کوئی بھی شے اس کے قبضے قدرت سے باہر نہیں ہے، جی جب اس نے انسان کو زیور وجود سے بھی آراستہ کیا ہے، اور اسی نے یہ قرآن مجید کو صرف ایک قوم، ایک قبیلے، ایک شخص، ایک خاندان کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے قرآن مجید کو اسی خالق نے خود اسی انسانیت کے عروج کے لیے کہ انسان قرآن مجید کو پڑھے اور اس پر عمل کر کے جس کمال تک اسے پہنچنا ہے اس کمال تک پہنچے۔ یہ قرآن مجید اللہ نے کتاب اس لیے نہیں بھیجی ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس قرآن کے ذریعے سے، اس قرآن مجید کے ذریعے سے اللہ یہ نہیں چاہتا ہے کہ اللہ کو بس جبرن تم عبادت کرتے جاؤ، ایسا نہیں ہے۔ اللہ ہماری عبادت کا محتاج نہیں ہے، بے شک، بلکہ اللہ ہماری عبادت کے ذریعے سے خود ہماری اصلاح چاہتا ہے۔ بے شک، یہ پوری دنیا کے لوگوں کو، مسلمان ہوں غیر مسلمان، بالکل، ساری دنیا کو، ساری انسانیت کو اچھی طرح سے یہ بات سمجھ لینا چاہیے، مان لینا چاہیے کہ انسان کی اصلاح کے لیے، خود انسان کو کمال تک پہنچانے کے لیے، اوج تک، بلندی تک پہنچانے کے لیے اللہ نے اس قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے۔ بے شک، بے شک، مہم ہے قرآن مجید کی ایک مختصر سی تعارف، تو جب یہ قرآن مجید جب اتنا عظیم ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید میں سب کچھ ذکر ہو؟ یقیناً، خلقت بشر کے جو ابتدائی مرحلہ ہے اس کا بھی ذکر ہو، اور بشر کا جو آخری لمحہ ہوگا، کائنات، پوری کائنات جس میں یہ دنیا بھی ہے، جی اس کے آخری انجام کا بھی ذکر ہو، اور اس قرآن کا خود جب دعویٰ ہے کہ ملارت بسم اللہ فی کتاب ہر خوش اتر موجود ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کتاب میں وہ اہم ذات جسے ہم امام مہدی کہتے ہیں عجل اللہ تعالی فرجہ شریف، اس عظیم ذات کے سلسلے سے کوئی ذکر نہ ہو، کوئی تعارف نہ ہو، بے شک، کوئی بات نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ جبکہ احادیث پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دیکھا جائے اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کے اقوال میں دیکھا جائے تو اس امام مفروض الطاعہ، اس امام برحق، اس امام عصر کا تذکرہ بہت زیادہ ملتا ہے اور موجود ہے، روایات، ہزاروں روایات موجود ہیں بے شک، نبی اکرم اور طاہرین علیہ السلام اور بقیہ جو کتب ہیں یا بقیہ جو ادیان ہیں ان میں بھی اس امام برحق، امام عصر کا تذکرہ موجود ہے۔ تو یہ سبب
یہ تمام باتوں کے باوجود یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں جب نبی اکرم نے بیان کیا تو قرآن مجید میں اس کا تذکرہ نہیں؟ بالکل قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہے، بے شک، اور متعدد آیات ہیں جو امام برحق، امام عصر کی طرف اشارہ کرتی ہیں، صحیح، اور اس کی تفسیر اور تعبیر خود ائمہ طاہرین علیہ السلام نے بیان کیا ہے۔ قرآن مجید کی تعبیر کا حق صرف اور صرف اسی کو ہے کہ جو راسخون فی العلم ہے، بے شک، جسے اللہ نے حق عطا کیا ہے، وَإِلَّا ہر کسی کو قرآن مجید کی بیان سے یقین، حق نہیں ہے۔ اور تعویل کا معنی جیسا کہ لوگوں پر واضح ہونا چاہیے کہ وہ مخفی معنی، تعویل کا معنی وہ ہے کہ ایک ہوتا ہے لفظ کا ظاہری معنی اور ایک ہے لفظ کا مخفی معنی۔ صحیح، تو جو لفظ کا ظاہری معنی ہے وہ کتب لغت کے ذریعے سے اور لغویوں کے کلام کے ذریعے سے ظاہری معنی حاصل کیا جا سکتا ہے، جی، لیکن جو تعویل والا معنی ہے، جو مخفی معنی ہے، اور اس کو یا تو رسول بتائیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اکرم نے جن لوگوں کی طرف اشارہ کیا ہے، جی، جن جن لوگوں کی طرف توجہ دلائی ہے، جن لوگوں کے لیے کہا ہے، وہ اس کی تعلیم کو بیان کریں گے، جیسا کہ خدا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ نبی اکرم نے مجھے قرآن مجید کی آیات کی تمام تعبیر سے آگاہ کیا ہے۔ جی، کہ قرآن مجید کا ظاہری معنی مولا متقیان امیر المومنین علیہ السلام اس کا ظاہری معنی بھی جانتے ہیں، بے شک، اور اس کا جو تعبیر ہے، اس کی جو مخفی معنی ہے، وہ بھی مولا متقیان جانتے ہیں اور ائمہ طاہرین علیہ السلام بھی جانتے ہیں، بتعلیم من النبی الاکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کے ذریعے سے انہوں نے تعلیم دیا ہے مولا امیر علیہ السلام کی، قرآن مجید کی آیات کی تعبیر کا علم سکھایا ہے، اور جو صحیح، مخفی معنی ہے مولا امیر علیہ السلام کو بتایا ہے۔ لہذا نہج البلاغہ میں مولا امیر علیہ السلام سے اس آیت کے سلسلے سے، جس آیت کی میں نے ابھی تلاوت کی اور جی، جس سے مراد امام زمان علیہ السلام ہے، اس سلسلے سے ذکر ملتا ہے، فرماتے ہیں مولا امیر علیہ السلام لَتَعْطِفَنَّ الدُّنْيَا عَلَيْنَا بَعْدَ شِمَاسِهَا عطف الضروس علی بلدها۔ راوی کہتا ہے اس کے بعد امام علیہ السلام نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، نبی اکرم مولا امیر علیہ السلام نے یہ جملہ کہنے کے بعد، یعنی گویا امام علیہ السلام بتانا چاہتے ہیں کہ اس آیہ کریمہ سے مراد کون ہے، کس کی ذات ہے۔ جی، لہذا یہ جو لَتَعْطِفَنَّ الدُّنْيَا عَلَيْنَا، مولا امیر علیہ السلام قول ہے لَتَعْطِفَنَّ الدُّنْيَا عَلَيْنَا بَعْدَ شِمَاسِهَا عطف الضروس علی بلدها، یہ حدیث ہے مولا امیر علیہ السلام سے، زیادہ ضروری یہ ہے کہ تھوڑا سا اس کے جو مفردات ہیں اس کی طرف وضاحت کیا جائے۔ بسم اللہ، امام فرماتے ہیں لَتَعْطِفَنَّ، تعطفن یہاں پر دو تاکید ہے، ایک تو شروع میں لام تاکید ہے، جی، لوگ عربی لغت سے واقف ہیں، اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ امام علیہ السلام کا یہ قول خصوصاً اس آیہ کریمہ کے متعلق تاکید کے ساتھ ہے، صحیح، دو تاکید ہیں، لَتَعْطِفَنَّ لام تاکید ہے اور آخر میں نون تاکید ہے، جی، یعنی تحقیق بالتاکید۔ جی، لَتَعْطِفَنَّ الدُّنْيَا عَلَيْنَا بَعْدَ شِمَاسِهَا عطف الضروس علی بلدها، یعنی عطف کس کو کہتے ہیں، اس کی تفسیر میں عطفت الناقہ علی بلدها، معنی اس کا ہوتا ہے حنت، عطف یعنی حنت علیہ ودر لبنها، جی، عطوف یا تعطف، تعطف یعنی اگر کوئی ناقہ اونٹنی اپنے بچے کے ساتھ تعطف کرے تو اس کا عطف یہ ہوتا ہے کہ
کہ جو اس کا دودھ ہے وہ اپنے بچے کے لیے آ جاتا ہے، اتر آتا ہے، اتر آتا ہے. صحیح. اس کے بعد اس کا جملہ ہے کہ شما سحا کا کیا معنی؟ شمس الفرس یشمس استعصى على راکبه ومنع ظهره من الركوب. کہتے ہیں کہ یہ بعد شما سے یعنی اس کے بارے میں وسلم تشبیہ دیے، فرماتے ہیں کہ دنیا ہمارے اوپر اسی طرح سے مہربان ہوگی کہ جس طرح سے ایک اونٹنی اپنے بچے کے اوپر مہربان ہوتی ہے، اور اونٹنی جب مہربان ہوتی ہے تو عالم یہ ہوتا ہے کہ اس کا دودھ اپنے بچے کے لیے خود اونٹنی کے تھن میں آ جاتا ہے. جی. اور اس طرح سے دنیا ہمارے اوپر ہمارے ساتھ آئے گی کہ جس کا عالم یہ ہے کہ وہ عالم یہ ہے کہ یہ اس ناقے کی طرح سے ہے کہ جو ناقہ اپنے سوار کو اپنی پشت پر سوار نہ ہونے دے، لیکن بعد میں پھر وہ اپنے سوار کے ساتھ عطف اور مہربانی کے ساتھ اسے سوار ہونے دے. یہ امام علیہ الصلوۃ والسلام صحیح. اور واقعی اگر تاریخ دیکھا جائے اور ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات دیکھا جائے جی جو ابھی تک گزر چکی ہے، تو اس آیت کے ذیل میں اگر ان کی حیات دیکھا جائے کہ اللہ کا جو وعدہ ہے تريد ان نمن علی الذین استضعفوا، اگر یہ آیت کا ترجمہ دیکھا جائے، مفہوم دیکھا جائے، تو ابھی تک یہ جو اللہ کا ارادہ ہے وہ ابھی تک متحقق نہیں ہوا ہے. جی بالکل بالکل ابھی تک نہیں ہوا ہے. اس لیے اور خود امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وضاحت میں فرما دیا ہے کہ ابھی دنیا ہم سے ایسے ہی بیزار ہے، ہم سے ایسے ہی دنیا دور ہے کہ جس طرح سے ایک ناقہ کے جو اپنے سوار کو سوار نہ ہونے دے، اور وہ اس طرح سے دنیا ہم سے دور ہے. لیکن ایک زمانہ آئے گا کہ یہی ناقہ اپنی پشت پر ہم اہل بیت کو سوار ہونے دے گا. ابھی وہ زمانہ کہ جس زمانے میں سوار ہونا ہے، جس زمانے میں اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کو حکومت کرنا ہے، آنا ہے، وہ زمانہ جو ہے ابھی آیا نہیں ہے. انشاءاللہ وہ زمانہ جب آئے گا تو یہ دنیا پوری اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی خاطر ہوگی، ان کی تحت تصرف ہوگی. اب یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ دنیا کی دوسری قومیں شاید ان کے ذہن میں یہ نہ آئے یا ہمارے ذہنوں میں یہ نہ آئے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام یا اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کا جب اختیار ہوگا، جب اقتدار ہوگا، جو اختیار و اقتدار امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے شروع ہوگا، صحیح، تو اس اقتدار اور اختیار میں یہ بات صحیح ہے کہ شیعوں کے لیے ایک راحت ہوگی. لیکن اچھی طرح سے ہمیں سوچنا چاہیے کہ وہ جو اوصاف شیعہ بیان کیا ہے، وہ جو کردار شیعت بیان ہوا ہے ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام سے، کیا وہ اوصاف شیعت، وہ کردار شیعت سے ہم مزین ہیں یا مزین نہیں ہیں؟ جی واقعاً اچھا اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ، کوئی ایک ازالہ یہاں پہ کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی یہ نہ سوچے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے تو امام کے آنے سے کسی ایک قوم، کسی ایک فرقے کا فائدہ ہو. جی نہیں، بلکہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے ایک منہج جی بے شک اور ایک عقیدے کا فائدہ ہو. بالکل بے شک. ایک قوم صرف یہ کہلانے سے کہ ہم شیعہ ہیں یا امام کے چاہنے والے ہیں، بالکل فائدہ ہوگا شیعوں کا، اس لیے کہ شیعہ ہی وہ ہیں کہ جو امام کے پیروکار ہیں. کہنا یہ چاہتا ہوں کہ فائدہ ان کا ہوگا جو ائمہ کے احکام کے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار، یا وہ جو دین الہی جو ایک منہج خداوندی ہے، جو ایک طریقہ الہی ہے، وہ جو اس طریقہ الہی پر چلنے والے لوگ ہوں گے،
ظاہر سی بات ہے کہ شیعہ وہ ہیں جو اس منہج اور اس طریقے پر چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں جی اور ان کو چلنا بھی چاہیے، اس لیے کہ وہ خود کو ائمہ طاہرین علیہ السلام سے منسوب کرتے ہیں، یقیناً، لہذا ائمہ طاہرین علیہ السلام کے اقوال عمل بھی کرنا چاہیے اور بالکل اس پر چلنا بھی چاہیے۔ لہذا اگر وہ اس دین کے بتائے ہوئے قانون اور طریقے پر چلیں گے تو واقعاً امام علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ جو منہج ہے، جس منہج کو امام علیہ السلام پوری دنیا پر، وہ دین کے جس دین کو امام علیہ السلام پوری دنیا پر رائج کرنا چاہتے ہیں، صرف امام علیہ السلام نہیں بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور صرف نبی اکرم نہیں بلکہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ دین پوری دنیا پر رائج ہو، پوری دنیا پر قائم ہو۔ وہ دین کو منہج پر جو لوگ اس وقت چلتے ہوں گے، جو چل رہے ہوں گے، جی وہی امام زمانہ علیہ السلام ناصر ہوں گے، علیہ السلام کے مددگار ہوں گے۔ وَإِلَّا صرف یہ کہنا کہ ہم امام کی صف میں ہیں، جی امام کے چاہنے والے ہیں، یہ کافی نہیں ہوگا، کیونکہ امام علیہ السلام کا پوری دنیا پر یہ جو اللہ یہ کہہ رہا، اللہ رب العزت وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ اس کا مطلب یہ ہے بے شک کہ اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ وہ دین کے جو اچھی طرح سے وہ دین کہ جو اچھی طرح سے ابھی پوری کائنات پر، پوری دنیا پر چھایا نہیں ہے، وہ دین پوری دنیا پر چھا جائے۔ جی 1 منٹ کا ٹائم ہے قبلہ، ایک منٹ کا ٹائم بچا ہے جی۔ اب پوری دنیا والے یہ نہ سوچیں، دوسرے مذاہب والے کہ امام علیہ السلام، یہ میرا آخری جملہ پوری دنیا کے ادیان اور لوگوں کے لیے ہے کہ امام علیہ السلام جس دین کو نافذ کریں گے وہ دین ہے جس کو ہم دین الہی کہتے ہیں، اور وہ دین الہی بشریت کے پائے تکمیل خود ہر انسان، اللہ نے شاید اپنا جملہ پہنچا سکتا کم ہے کہ وہ دین جو دین الہی ہے، جو اللہ نے خالق بشر نے، خالق انسان نے جس دین کو انسان کے لیے معین کیا ہے، اس دین کا فائدہ اگر کسی کو پہنچنا ہے تو خود انسان کو پہنچنا ہے، اور اللہ کا رسول، اللہ کے ائمہ جنہیں اس نے منتخب کیا ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس دین پر، اس نہج پر، اس طریقے پر چل کر انسان جو ابھی تک اس کمال تک نہیں پہنچ سکا ہے، جس کمال کا وہ مستحق ہے، اللہ، اس کا رسول اور ائمہ چاہتے ہیں کہ اس دین پر چل کر انسان خود اس پائے کمال تک پہنچ سکے۔ یہ مقصد ہے اللہ کے رسول کا، اور یہی ائمہ طاہرین اور یہی امام زمانہ علیہ السلام کا نہج ہوگا، اور اسی عمل کے تحت اور اسی مقصد کے تحت امام علیہ السلام ظہور ہوگا، اور جو ظہور پر جو یہ آیت جو ہے دلالت کرے۔ بے شک۔ قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، بہت ہی خوبصورت گفتگو فرمائی۔ انشاءاللہ العزیز کسی اور سے جلسے میں بھی بندہ حقیر مومنین کے لیے آپ سے وقت لینے کی کوشش کرتا رہوں گا، تاکہ اس فیض عظیم سے انشاءاللہ فیضیاب ہوتے رہیں، اللہ کے حفظ و امان میں رہیں۔ آپ سے التماس سے دعا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز پھر بھی آپ کی خدمت میں انشاءاللہ رہیں گے۔ شکریہ۔ فی امان اللہ۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ جی یہ تھے ہمارے ساتھ حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید تنویر عباس رضوی صاحب۔ بہت خوبصورت گفتگو فرمائی اور نہایت ہی پرمغز گفتگو۔ انشاءاللہ العزیز انہی علماء کی گفتگو کی ضرورت ہے۔ یہاں پر جو ہے ایک بریک لیتے ہیں، اور حدیث معصوم علیہ السلام سے انشاءاللہ مستفید ہوتے ہیں۔ اس وقت آپ
امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی معروف حدیث کو دیکھ رہے تھے کہ فرمایا کہ پروردگارہ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اس انتقام لینے والے کو بھیج دے کہ جو تیرے دشمنوں سے انتقام لے گا۔ نہایت ہی دقیق جملہ ہے۔ دشمن خدا کون ہے؟ کس کو دشمن خدا آپ کہہ رہے ہیں؟ کیا وہی دشمن خدا ہے کہ جو صرف کلمے کا منکر ہے؟ کیا وہی دشمن خدا ہے کہ جو اسلام نہیں لایا؟ کیا وہی دشمن خدا ہے کہ جو قرآن کا منکر ہے؟ کیا وہی دشمن خدا ہے جو نبوت کا منکر ہے؟ یقیناً یہ سب دشمن خدا ہے، لیکن اس سے اور بھی ایسے لوگ ہیں کہ جو دشمنان خدا ہے، اور وہ اللہ کی حجتوں پہ ظلم کرنے والے لوگ تھے۔ یعنی یہ جو شہادت ابھی حالیہ جو دن گزرے ہیں، شہادت حضرت صدیقۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، کیا سیدہ کی شہادت اللہ کی دشمنی نہیں ہے؟ کیا حضرت سید شہداء علیہ السلام کی شہادت اللہ کی دشمنی نہیں ہے؟ پیغمبروں کو قتل کرنے والے اللہ کے دشمن ہے؟ بلکہ میں تو یہ کہوں کہ جو مظلوم پہ ظلم کرے، مظلوم پہ ظلم کرنے والا، خلق خدا پہ ظلم کرنے والا اللہ کا دشمن ہے۔ چونکہ خلق خدا کی ہے تو پھر ظلم کیوں کر رہے ہو؟ تو یہ منتقم خون مظلومین حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، یہ امید ہے اور ان لوگوں کے کہ جن کے دلوں میں غم اور غصہ ہے، ان کو ٹھنڈک پہنچانے والا ہے۔ یقیناً کون ایسا ہو سکتا ہے جو اہل بیت کے مصائب کو یاد کرے، ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے، ان کے دل میں غصہ نہیں ہوگا، غم نہیں ہوگا؟ یقیناً ہے۔ اور ہر مظلوم جو بغیر کسی خطا کے اس کے اوپر ظلم کیے گئے، اس کو قتل کر دیا گیا، یقیناً یہ سب جو ہے وہ دشمنان خدا ہے۔ تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدایا ہم درخواست کرتے ہیں کہ اس انتقام لینے والے کو بھیج دے جو تیرے دشمنوں سے انتقام لے گا۔ دشمنان خدا کو کفر کردار تک پہنچانے والا حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے، کہ جو ان ظالمین سے، ملاعین سے، اور وہ جو اللہ کے بندوں کے اوپر ظلم کرنے والے ہیں، لوگوں کا حق کھانے والے ہیں، لوگوں کے ساتھ برا رویہ رکھتے ہیں، متکبر ہے، اہل غرور ہے، مختلف فساد جس میں پائے جاتے ہیں، انتقام لینے والا آئے گا اور دشمنان الہی سے ایسا انتقام لے لے گا کہ لوگ جو ہے وہ بھی دیکھ لیں گے کہ خدا کا عذاب کس طریقے کا ہوتا ہے۔ حجت خدا کے ظہور کے لیے کثرت سے دعا کیا کرو، چونکہ فرمان معصوم ہے کہ یہی تو ہے جو آپ کے مشکلات کو آسان کرے گا۔ یعنی خود امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور جو ہے وہ وہی مومنین کے لیے، مومنین کے سینوں کو ٹھنڈک پہنچانے والا ہے۔ تو بس کثرت سے دعا کرتے ہیں، اور بین الحرمین حضرت سید شہداء علیہ السلام اور حضرت غازی عباس علیہ السلام کے درمیان علاقے میں ہم موجود ہیں، نیابت میں دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔